नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन, ये दरस-ए-कुरान.com की खुसूसी नशरियात हैं। कराची में बारिश के बाद चूँकि हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, कराची की गलियाँ नहरों के मंजर पेश कर रही हैं और उसकी शाहराएँ दरियाओं और समंदर का मंजर पेश कर रही हैं। बाज़ जगहों पर लोग दो दो दिन से अपनी छतों पर बैठे हुए हैं और भूख से बेहाल कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी बाज़ अल्लाह वाले उम्मत का गम लेकर उनकी मदद के लिए निकले हुए हैं। और इसी तरह हमारी पाकिस्तान आर्मी वो भी इमदादी सरगर्मियों में सफ़े अव्वल में मौजूद है और लोगों को जो तकालीफ, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर रही है। ऐसे हालात में अवाम को सब्र तहम्मुल के अलावा रुजू इलल्लाह की भी शदीद ज़रूरत है। तो उसी सिलसिले में हम सियालकोट के मशहूर व मारूफ मौलाना इमरान बशीर साहब, जो मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, उनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो हालात हैं कराची के, उसमें अवाम को क्या करना चाहिए। मौलाना, आप क्या फरमाएंगे, इन हालात में अवाम को क्या करना चाहिए, किस किस्म के काम उनके करने के लिए जरूरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करूंगा कि हम सबको मिलकर मजमूई तौर पर तौबा और इस्तिगफार की तरफ आना चाहिए। आप कुरान में ये चीज उठा के देखें कि कौम नूह पर जब पानी का अजाब आया तो किस बुनियाद पर आया। उनके अंदर बुनियादी एक बीमारी थी, वो बीमारी आज हमारे अंदर भी कूट कूट के भरी हुई है। सबसे पहले तो हमें उस बीमारी से निकलना है, मैंने भी, आपने भी। वो बीमारी क्या थी कि उनका ये दावा और ये नारा था, वमा नराक तबाका इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बादियर राय वमा नरा लकुम अलैना मिन फज़ल बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। कि हम इन गरीब गुरबा की, जिनकी मुआशरे में हैसियत कोई नहीं, जिनका मुकाम और रुतबा कोई नहीं, जिनके पास पैसा कोई नहीं, ओहदा कोई नहीं, इन गरीब गुरबा की बात को माने, दूसरों की हकारत दिल में लाई, अल्लाह ने उनको ऐसा हकीर बना दिया कि पानी के अंदर नेस्तो नाबूद फरमा। सबसे पहला काम हम सबको जो मिलकर करना चाहिए वो अल्लाह की तरफ रुजू, इस्तिगफार और माफी मांगनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हर एक को अपनी हैसियत से बढ़कर, क्योंकि आसमानी आफत है, तो हर एक को अपनी हैसियत से बढ़कर आसमानी आफत में एक दूसरे का बाजू और सहारा बनना चाहिए। मुझे बड़े अरसे बाद ये बात याद आई। एक दफा जुनैद जमशेद मरहूम के साथ हम एक टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम कर रहे थे, गालिबन में अरवाई था। तो जुनैद भाई ने ये सवाल किया कि खिदमत खल्क का इस्लाम में क्या तस्वुर। अल्लाह ताला हमारे भाई की कब्र पे नूर और रहमत नाज़िल फरमाए, दराजात बुलंद फरमाए। तो मैंने जुनैद भाई से कहा, जुनैद भाई, इस्लाम की अंदर, इस्लाम की इब्तिदा में और इस्लाम की इंतहा में जहां भी आप देखेंगे खिदमत खल्क, बल्कि नबूवत और खिलाफत का तारुफ जो हमें मिलता है वो खिदमत खल्क से तो मिलता है। वही 5 अल्फाज जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हमारे माँ बाप उनकी जुबान से जो 5 खूबियां अल्लाह के महबूब की जिक्र करती हैं, वही 5 खूबियां इब्ने दगना सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बयान कर रहा है। उसमें एक बुनियादी खूबी ये भी थी कि आप आसमानी आफात जब आ जाती हैं तो वहां सबसे पहले आप पहुंचे होते हैं लोगों की खिदमत करने। इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ब व तुक़रिज़ ज़ईफ़ व तुक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक़। अल्लाह की शान नबूवत का तारुफ हो रहा है अम्मी जान अम्मा खदीजा की जुबानी तो इन 5 खूबियों के साथ। खिलाफत का तारुफ हो रहा है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में तो इन्हीं 5 खूबियों के साथ। तो 2 काम इस मौके पे हम सबको करने चाहिए। एक तो आज हम इस बारिश के अंदर तौबा इस्तिग़फार करें। पूरे पाकिस्तान में बुरा हाल है और खास तौर पे हमारे कराची के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है,
اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہماری یہ شہرگ ہے اور ہمارا یہ مبارک مرکز ہے ہر اعتبار سے خیروں کا برکتوں کا، اللہ تعالیٰ اس کو تمام آفات بلیات سے محفوظ فرمائے۔ ہم سب کو مل کر توبہ استغفار ایک تو کرنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بھوکا رکھ لیں۔ جہاں 2 لقمے لینے ہیں، 1 لقمہ لے لیں، 1.5 لقمہ لے لیں۔ دوسروں کو جتنا یہ خرچ کریں گے، خدمت خلق کی طرف آئیں گے، اللہ کی رحمتیں برکتیں میں شامل حال ہوں گی۔ اور ایک چھوٹی سی دعا، اللہم سیبا نافعا، یہ ابھی اسکرین پہ بھی آپ لوگ اس کو پیش فرما رہے تھے۔ اس دعا کو تمام احباب ضرور کثرت سے پڑھیں کہ اللہ اس بارش کو نفع کا ذریعہ بنا، اللہ اس بارش کو نفع کا ذریعہ فرما، جہاں ضرورت ہے وہاں اس کو نازل فرما۔ ایسے ہی اللہم ہوا علینا ولا علینا اللہم علی الاکام، یہ بھی دعا ملتی ہے مصنون دعاؤں کے اندر کہ اللہ ہمارے گرد و نواح میں جہاں ضرورت ہے وہاں اس کو نازل فرما اور نفع کا ذریعہ۔ ان دعاؤں کا ہمیں مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہی میں درخواست کروں گا کہ جو مصیبت میں ہیں ان کو مصیبت میں نہ سمجھیں، ہم یہ سمجھیں کہ وہ پریشان نہیں ہے، وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، میں ڈوبا ہوں، میری ماں بہن بیٹیاں میرے بچے وہ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہاں ہم پہنچیں۔ ہمارے بڑے کربلا کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے بڑے تو اپنے جانی دشمنوں کو بھی کھلا پلا کے راضی ہو رہے ہیں۔ امام زین العابدین کے متعلق آتا ہے کہ ابن زیاد جو کوفہ کا سرپرست اور گورنر، وہ جب آتا ہے تو اس کو بھی کھلا پلا رہے ہیں، جس نے اہل بیت اطہار کا وہ مبارک گھرانہ، کائنات میں اس جیسا مبارک گھرانہ کوئی نہیں، جن کی تعریفیں قرآن پاک میں موجود ہیں، ان کے دودھ پیتے بچوں کو بھی جس ظالم نے ذبح کیا اس کو بھی کھلا پلا کے بھیج رہے ہیں۔ تو وہ تو ہمارے بڑے جنگی دشمنوں کے ساتھ بھی محبت پیار والا سلوک اور اپنائیت والا سلوک کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہوں یا غیر مسلم، ایز اے انسانیت تو وہ ہمارے بہت کچھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی رب العالمین کہا، رب المسلمین نہیں کہا، اپنے محبوب کو بھی رحمت للعالمین کہا، رحمت للمسلمین نہیں کہا، اور اس امت کو بھی کہا اخرجت للناس، یہ ساری انسانیت کے نفع کے لیے بھیجی گئی ہے۔ تو ہمیں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو۔ جی بالکل ناظرین، جیسا کہ مفتی کراچی سے ہمارے ساتھ یہ جوائن ہوئے ہیں، مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب، دارالعلوم کراچی کے معروف عالم دین، تو انشاءاللہ تعالی ان سے بھی گفتگو کریں گے اس موضوع پر۔ اور چونکہ کراچی میں غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اتنی غیر معمولی بارشیں ہیں کہ جس کا بیان مشکل ہے، کہ طوفانی کہیں، اس کو شدید گرج چمک کے ساتھ کہیں، یہ کس طرح تعبیر کریں، یہ کراچی والے ہی جانتے ہیں۔ اور اس وقت میں بھی کافی ٹائم سے لائٹ نہیں ہے، اور ناظرین کی ترجمانی کرنے کے لیے اس حالت میں بیٹھے ہیں کہ ٹارچ لائٹ سے یا دوسری چھوٹی موٹی لائٹوں سے گزارا کر کے پروگرام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت یہ ایسی صورتحال ہے ہمارے علاقے میں کہ گھروں میں پانی ہے۔ میں چونکہ 4تھے فلور پہ ہوں، اس لیے میرا گھر ابھی محفوظ ہے الحمدللہ، لیکن نیچے والا فلور میں پانی داخل ہوا ہے، ان کی الماریاں میں پانی ہے، ان کے بیڈ پانی میں ہے، اور نیچے ہماری موٹریں رکھی ہوئی تھی جس سے ہم پانی کا سلسلہ کرتے ہیں، ٹینکیوں میں چڑھاتے ہیں، پانی کھینچتے ہیں، تو وہ ہمیں ایمرجنسی میں وہ نکال کے اوپر لانی پڑی تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائیں، خراب نہ ہو جائیں، پھر وہ کرنٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسے ہی کراچی میں لینڈ سلائڈنگ تک بھی دیکھنی پڑی کہ زمین جیسے پھٹ گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، اس میں گاڑیاں اندر چلی گئی ہیں، اور پانی کا بہاؤ یہاں پر بعض مقامات پر اتنا تیز ہے کہ وہ گاڑیوں کو دھکا دے کے لے کے جا رہا ہے۔ تو ایسے میں ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اپنے علاقے کے حالات و مناظر وہ شیئر کرنا چاہیں تو ہم انہیں ضرور شامل کریں گے پروگرام میں۔ اور ایسے یہ مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب جو دارالعلوم کراچی سے ہیں، معروف عالم دین ہیں کراچی کے، تو ہم ان سے اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ اس طرح غیر معمولی آفات میں اور
بارشوں میں، برسات میں نبی علیہ السلام کے کیا اعمال تھے، کیا عمل تھا ان کا، صحابہ کا کیا عمل تھا، اور ناظرین کو کیا کرنا چاہیے، جو متاثرین ہیں ان کے لیے کیا آپ مشورہ دیتے ہیں، تو اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے بارشوں کے حوالے سے، اور خصوصاً کراچی کی جو صورتحال ہے بارشوں کے حوالے سے، وہ بڑی تشویشناک ہے اور بڑی نازک صورتحال ہے، کیونکہ آج اخبارات میں کل تک کی بات یہ لکھی گئی تھی کہ 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، اور غالباً آج کی بارش کو اگر ملا لیا جائے تو شاید صدی کا ریکارڈ ٹوٹ جائے۔ ایسی صورتحال میں جبکہ ہمارے ملک میں اور خاص طور پر شہر کراچی، جس کو میں یہ کہوں گا کہ ایک لاوارث شہر ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ یہاں کی حکومت نہ یہاں کے سرکاری ادارے کبھی اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ بارشوں کے بعد کی صورتحال کیسی ہوگی۔ اتنی بڑی آبادی والا شہر جو اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا کے چند گنے چنے شہروں میں آتا ہے، اس کی پلاننگ نام کی کوئی چیز یہاں نظر نہیں آتی، نہ صحت کے حوالے سے، نہ بارشوں کے حوالے سے، اور جو کرپشن کی داستانیں ہم اور آپ اخبارات میں سنتے ہیں، وہ تو الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ اس لیے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان جیسے مواقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ کرپشن کرنے والوں نے کرپشن کی، ملک اور شہر کا بیڑا غرق کرنے والوں نے اس کا بیڑا غرق مارا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں ہمیں جو کام کرنے کے ہیں، ایک تو یہ ہنگامی نوعیت ہے جو اس وقت ہے، اس وقت جو فوری طور پہ کرنے کا کام ہے وہ تو رجوع اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار ہے کہ یا اللہ ہمارے اوپر سے اس آفت کو، جو بارش یوں تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے اور تباہی کی طرف یہ لے جائے تو یہ پھر زحمت بن جاتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس مشکل گھڑی میں ہمارے لوگوں کی، ہمارے شہر کی مدد فرما، اور اس مشکلات سے ہماری قوم کو نکال دے، اور ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، سب کی حفاظت فرما۔ پوری قوم رجوع اللہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، کیونکہ اب یہ جو صورتحال کی جو اس وقت کی رپورٹیں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ شاید ہب ڈیم کا پانی کھولنا پڑ جائے ان کو، اپنے ہب ڈیم کو بچانے کے لیے۔ اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو یہ تو بہت زبردست ایک سیلابی صورتحال بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ تو رجوع اللہ سب سے پہلی چیز ہے، اور رجوع اللہ میں اصل چیز یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور لوگوں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے شہر کے لیے دعائیں مانگیں، مصیبت میں مبتلا لوگوں کے لیے دعائیں مانگیں، اور توبہ استغفار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسے موقعوں کے لیے ہمیں ایک دعا سکھلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی، جو ابھی مولانا عمران بشیر صاحب مدظلہ نے بھی اس کو ابھی پڑھ کر سنایا کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر۔ اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا اور ہم پر بارش نہ برسا۔ اے اللہ ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں کے درمیان اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش برسا۔ اور یہ دعا بھی بہت اہتمام سے مانگنی چاہیے، جو مشکل وقتوں میں مانگنے کی دعا ہے۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اے اللہ ہم پر مہربانی فرما ہر مشکل کو آسان کرنے میں، کیونکہ ہر مشکل چیز یا اللہ اس کو آپ ہی آسان کرنے والے ہیں، آپ کے دست قدرت میں۔ استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں،
یہ پہلا کام ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ دیکھیے دو طرح کی نافرمانیاں بھی، ایک اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، یوں تو ساری نافرمانی اللہ ہی کی ہے کیونکہ سارے احکامات اللہ کے ہیں، لیکن حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بندوں کے حقوق اور ایک اللہ کے حقوق۔ ہمارے ہاں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ انسانوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا۔ انسانوں کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں عام زندگیوں میں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو رونا ہم روتے ہیں، لیکن صحیح روتے ہیں کہ صاحب حکومت کچھ نہیں کر رہی، حکومت کے کرنے کے کام فلانے ہیں، وہ حکومت نے نہیں کیے۔ لیکن ہمارے کرنے کے جو کام ہے کہ ہمیں جب مطلب پڑتا ہے انسانوں کے ساتھ اپنی عام زندگی میں، ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتا ہے۔ ایک ریڑھی والا ہے وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے، وہ بھی ظلم کر رہا ہے، عدالتوں میں کوئی جائے تو وہاں پر ظلم ہے، دفاتر میں جائے تو وہاں پر ظلم ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا انسان اور ایک بڑے سے بڑا انسان ایک دوسرے کا استحصال کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے یہ ہے، اس ظلم کا نتیجہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ اور دوسرا تیسرے کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے، آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورے شہر کا نظام تلپٹ ہو کے رہ گیا۔ امن و امان کا نظام خراب، نکاسی کا نظام خراب، میونسپل کمیٹیز کا نظام خراب، عدالتوں کا نظام خراب، سرکاری اداروں کا نظام خراب، پرائیویٹ اداروں کا نظام خراب، اسکول یونیورسٹیاں کالج طرح طرح کے مسائل کا شکار۔ یہ نظام اس لیے ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا استحصال کر رہا ہے۔ ہم اس وقت جو کرنے کا کام ہے وہ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے کا استغفار، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ سے عافیت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت بہت کثرت کے ساتھ ہمیں مانگنی چاہیے۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنی عن الناس۔ یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی کہ یا اللہ ہم آپ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، تمام عافیت کا سوال کرتے ہیں، دائمی عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم آپ سے اس بات کی کا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما، سکون عطا فرما، راحت عطا فرما۔ نمبر ایک تو یہ کہ استغفار کی طرف بہت توجہ کریں، عافیت کی دعائیں مانگیں، درود شریف پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دوسری بات یہ ہے جو ہم سب کے کرنے کا کام ہے کہ دیکھیے مشکل گھڑی ہے اور کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی کو اس کو سر چھپانے کی ضرورت ہے، کسی کو اس وقت کھانے کی ضرورت ہے، کسی کو علاج معالجے کی ضرورت ہے، کسی کو صرف پناہ کی ضرورت ہے۔ ہم سارے اہل کراچی ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے باہر نکلیں اور ایک دوسرے کی ہم مدد کریں، اور اپنے جن کو اللہ نے عافیت دی، جن کو اللہ نے راحت دی، جن کو اللہ نے اپنے گھر میں سکون عطا فرمایا، وہ اپنے اس عافیت کو پر شکر بھی ادا کریں، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی جو تکلیف میں ہیں ان کی مدد کو ہم پہنچیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا فرض۔ تیسری بات کہ دیکھیے جب سے یہ موبائل فون ہاتھوں میں آیا، اتنا وقت کا ضیاع اور اتنی لایانی چیزیں ہم لوگ ادھر ادھر بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقت لطیفے بھیجنے کا نہیں ہے موبائلوں کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، نہ یہ وقت ہمیں فلمیں دیکھنے، گانے دیکھنے کا ہے، نہ یہ وقت برباد کرنے کا ہے۔ ہم ان چیزوں سے توبہ کریں، نہ لطیفے بھیجیں، نہ الٹی سیدھی چیزیں بھیجیں، بلکہ ہم سب کی یہ کوشش کریں کہ جو ہمارے بس میں ہے مدد کرنا، ہم اس کی مدد کریں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی اپنی زندگی میں ایسی بارشیں یاد نہیں ہیں جیسی بارشیں متواتر اب ہو رہی ہیں۔ بڑی بڑی بارشیں دیکھی، لیکن جو اخباری رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کل تک کی بارش کے بارے میں آیا کہ 90 سال کا ریکارڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی بارش کو ملا کر صدی کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ہم اس بات کی طرف توجہ کریں، اور میں پھر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ خدا را حرام کھانے سے بچیں، دوسروں کا استحصال کرنے سے بچیں، دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے سے بچیں۔ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں اور اس جملے کو پوری قوم یاد کر لے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ تو بڑوں کا بتایا ہوا جملہ ہے، اکابرین کا ہے، کہ حرام مال کبھی کھپتا نہیں ہے، حرام پیسہ کبھی نہیں کھپتا، کہیں نہ کہیں نکلتا ہے، کہیں نہ کہیں مصیبت لے کر آتا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں حلال کی کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تعلیمات جو
حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے اس کی معافی مانگیں، اس کو ختم کرنے کی فکر کریں. اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے، ہماری قوم پر رحم فرمائے، ہمارے ملک پر رحم فرمائے، ہمارے شہر کراچی پر رحم فرمائے، تمام عالم اسلام پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب ایک تھوڑی سی بات یہ بھی کرنی تھی کہ چونکہ اس بارش میں ایک تو بارشیں زیادہ ہوئیں، سیوریج کا نظام جو تھا وہ تھا، اس کے اندر ہمارے حکمرانوں کی کوتاہی تھی، سب تھا. لیکن چونکہ جب بارش ہوئی پانی آیا تو یہ پلاسٹک بیگز اور یہ کچرے وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی. اور اب وہ بے شک اتنا ہائی لیول کا ہمارا سیوریج کا نظام نہیں ہے، لیکن جتنا بھی تھا تو وہ اس کی نظر ہو گیا. تو ایسے میں عوام کے لیے کوئی نصیحت؟ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ مطالبہ گورنمنٹ سے کر کے بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جی یہ کام کریں. یقیناً گورنمنٹ سے ہمارا مطالبہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، لیکن صرف سارے کام گورنمنٹ کے کرنے کے نہیں ہوتے، بلکہ بہت سارے کام عوام کے، ہر شخص کے انفرادی طور پر ہر شخص کو خود کرنے کے ہوتے ہیں. اور وہ کام ہیں کہ وہ گندگی نہ پھیلائیں اور صفائی ستھرائی کا خود اہتمام کریں. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو معاشرے کو، جو رہن سہن کو اذیتوں سے بچانے کا ذریعہ. دیکھیے ہمارے ملک میں ایک مسئلہ نہیں ہے اس حوالے سے، بلکہ بہت سارے مسئلے. ایک تو ہم لوگ خود گندگی پھیلاتے ہیں، جیسے آپ نے بات فرمائی بالکل صحیح فرمائی کہ شاپر ہم سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، چھلکے ہم سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، بڑے بڑے گندگی، چھوٹی گندگیاں ہم سڑک پر چلتے رہتے ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں. یہ ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے. اور جب بڑوں کو بچے دیکھتے ہیں تو بچے تو اس کے اور عادی بن جاتے ہیں، اور زیادہ کام خراب ہوتا ہے. تو گندگی بہت زیادہ ہم لوگ خود پھیلاتے ہیں. اگر ہر شخص اپنے طور پر اس بات کا اہتمام کرے کہ گندگی نہ پھیلائے اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، اپنے کرنے کا کام ہے، کم از کم ہم وہ تو اس سے تو آغاز کریں. اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ہم تربیت دیں اس بات کی کہ ہم صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا یہ حل ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پر یہ کام بھی ہمارا ہی ہے، صاحب کام بھی ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم ایک طرف گندگی پھیلاتے ہیں، دوسری طرف ناجائز تجاوزات. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیلے والوں کو کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے روڈیں گھیری ہوئی ہیں، وہ تو انہوں نے گھیری ہوئی ہیں، لیکن گھر، نالوں کے اوپر تعمیرات، دکانیں، یہ ساری ناجائز تجاوزات ہیں. گھر والے نے اپنے گھر کو 2-2 فٹ 3-3 فٹ آگے بڑھا لیا. اس کی وجہ سے گندگی بھی پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے تکلیفیں بھی آ رہی ہیں، اس کی طرف سے نکاسی کا نظام بھی خراب ہو رہا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر شخص اس کا اہتمام کرے کہ خود اپنے طور پر صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، اور جو کام ہمارے بس میں ہے بحیثیت ایک انفرادی شخص کے، بحیثیت ایک خاندان اور بحیثیت ایک فیملی کے، ہم لوگ اپنے طور پر پوری قوم اس کا اہتمام کرے کہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، اور گندگی سڑکوں کے اوپر ہم نہ پھیلائیں، اور گندگی کو ہم نہ پھیلائیں. ہم اگر ایک آدمی خود ہی عمل کرنے لگے گا تو آپ یقین مانیے آپ کے بچے بھی عمل کریں گے. سڑک پر چلنے والا آدمی اگر گندگی نہ پھیلائے، کوئی گندگی پھیلا دے، ہم اس ریپر کو اٹھا کر، اس شاپر کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں اگر کہیں ڈال دیں تو کم از کم ہماری دیکھا دیکھی دوسرے انسان بھی اس کے اوپر عمل کریں گے. لیکن ہم لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص بعض اوقات اتنے بڑے گناہ کبیرہ کا بعض اوقات ذریعہ بنتا ہے کہ ہمارے عمل سے دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان وہ محفوظ رہ سکیں. اب ہمارے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہم سے صادر نہ ہو جو سڑک پر چلنے والے انسان، رہنے والے انسان جن سے ہمارا واسطہ ہے، ان کو ہمارے عمل سے کوئی تکلیف پہنچے. ہر شخص اس بات کی فکر کرے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت بڑی خرابیوں سے ہم سب بچ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین.
जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने बहुत बेहतरीन हिदायत और रहनुमाई फरमाई कि हुकूमत के साथ साथ शहरियों की जिम्मेदारी भी है, वो शहरी भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो फिर इंशाल्लाह इस किस्म के मामलात नहीं होंगे। और इस वक्त शहरियों को चाहिए कि वो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, और जहाँ पर खंबे वगैरह हैं, बिजली की तारें हैं, उनसे खुद भी महफूज रहें, अपने बच्चों को भी महफूज रखें, और घरों के अंदर भी अगर कोई नाकिस वायरिंग है तो उससे भी अपने आप को महफूज रखें। तो रुजू इल्लाह और दूसरी एहतियाती तदाबीर, खुद मुस्लिम शरीफ में आप अलैहिस्सलाम हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं, जिसका खुलासा यह है कि जब आप अलैहिस्सलाम देखते कि बादल आ रहे हैं या हवा चल रही है तो फिर आप अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा व खैर मा उरसिलत बिही व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उरसिलत बिही। तो दीगर दुआओं के साथ इस दुआ का भी एहतिमाम फरमाना चाहिए। तो अब हम सियालकोट के जो मशहूर आलिम दीन हैं और बिजनेसमैन मौलाना इमरान बशीर साहब, उनसे पूछते हैं। उन्होंने जो पहले गुफ्तगू फरमाई थी वो रुजू इल्लाह की तरफ फरमाई थी, रुजू इल्लाह और लोगों की मदद की तरफ। तो मौलाना हम आपसे पूछते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं और आया वो अपनी जिम्मेदारियां खुश इसलूबी से निभा रही है या नहीं? देखिए, मैं तो एक तो हजरत मौलाना मुफ्ती जुबैर उस्मानी साहब की मौजूदगी में मेरा गुफ्तगू करना, मैं यकीनन कसम उठाऊं तो हानिफियों का बेअदबी समझता हूँ। हमारे बड़े मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में गुफ्तगू करना ये सोए अदब है। बहरहाल चूंकि बड़ों का हुक्म है तो इसलिए मैं किसी छोटी सी एक तो गुजारिश अर्ज करना चाहूंगा, अवाम के लिए भी, हुक्मरानों के लिए भी। सबसे पहले तो ये कि हम सबको अपने बड़ों के लिए खुसूसी दुआएं करनी चाहिए कि या अल्लाह हमारे बड़ों की जिंदगियों में बरकत अता फरमा और हमें इनकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा। तो हमारे बड़े हमारे सरों पे मौजूद है, अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पे कायम दाम रखे। अवाम के लिए और हुक्मरान के लिए इस हवाले से मैं दो गुजारिश अर्ज करूंगा। हदीस पाक में आता है कि इन्नल इबाद इज़ा अताऊनी, मेरे बंदे बंदियां जब मेरी इताअत और फरमा बरदारी करते हैं, हव्वलतु कुलूबा मुलूकिहिम बिर्रअफ़ति वर्रहमा, तो मैं हर तरह के सरबराहों के दिलों में वो दो खूबियां पैदा कर दूंगा जो दो खूबियां रब ने अपने लिए चुनी। इन्ना रब्बका लरऊफुर रहीम, अपने लिए बयान फरमाई, अपने महबूब के लिए अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तो मैं ये दोनों खूबियां मैं हुक्मरानों के दिलों में पैदा कर दूंगा। और अगर खुदा न खास्ता व इन्नल इबादा इज़ा असौनी, जब मेरे बंदे मासियत पे आ जाएंगे, नाफरमानी पे आ जाएंगे, जैसा कि हज़रत अक़दस मुफ्ती जुबैर उस्मानी साहब ने तफसील के साथ इस बारे में बात बताई कि हमें रुजू इल्लाह करना चाहिए, गुनाहों से निकलना चाहिए। रातों को हमें मोबाइलों के साथ मुज़य्यन करने की बजाय तस्वीर इस्तिग़फ़ार के साथ मुज़य्यन करना चाहिए। रातों को जल्दी सोना, सुबह को जल्दी उठना, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की दिली तमन्ना। तो मैं अगर तुम नाफरमानी की तरफ आओगे, व इन्नल इबादा इज़ा असौनी, मासियत पे आओगे, तो मैं क्या करूंगा, हव्वलतु कुलूबा मुलूकिहिम बिस्सख़ति वन्निक़मा, तो मैं हुक्मरानों के दिलों में इंतकाम का और खून चूसने का जज्बा पैदा कर। उस वक्त करना क्या, जो आज हमारे हालात बन चुके हैं, ये अवाम के लिए मैं सबसे पहले अर्ज करूंगा, अवाम को क्या करना चाहिए। फरमाया ला तुशग़िलू अनफुसकुम बिद्दुआई अलल मुलूक, उस वक्त हुक्मरानों को बुरा भला कहने में कि फला ऐसा, इसमें अपना वक्त ज़ाया मत करना। आज तक हम कोई भी हुक्मरान आया है, कोई भी फौज का सरबराह आया, बुरा भला क्या कि हमने निकाला क्या है। अगला हुक्म दिया, बल शग़िलू अनफुसकुम बिद्दुआ वत्तज़र्रु, दो चीजों में अपने आप को मसरूफ कर देना, एक दुआओं के अंदर लग जाना और दूसरे नंबर पे तज़र्रो और आजिज़ी के साथ लोगों के साथ पेश आना। ये दो चीजें कर लेना, अलिफुकुम मुलूककुम, मैं तुम्हारे बड़ों के दिलों में मोहब्बत फिर से पैदा कर। और रहा हुक्मरानों का मामला, तो हमारे हुक्मरानों को ये चाहिए कि खिलाफत राशिदा की तारीख को जरूर पढ़े, कि जो खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाया करते थे, खुद प्यासे रह के
اور ایک کتے پیاسے کے مرنے کے اوپر، وہ بھی دریا دجلہ کے کنارے پہ، جو کہ اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے مر رہا ہے، اس میں خلفائے راشدین میں سے کسی کا کوئی قصور نہیں، کسی عوام کا قصور نہیں، بلکہ اس کسی بھی وجہ سے دریا کے کنارے پہنچ کر بھی پانی نہیں پہنچ رہا، تو اس کو بھی اپنا قصور وہ ٹھہرا رہے ہیں۔ لیکن موجودہ صورتحال میں جو صورتحال ہو چکی ہے، میں تمام حکمرانوں سے یہ درخواست کروں گا، جیسے میں نے عوام سے درخواست کی ہے، کہ خدا را یہ اللہ نے تھوڑا سا وقت دیا ہے، تھوڑا سا وقت دیا ہے، بلکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ توفیق دی، تو خان صاحب کو سامنے بیٹھ کے بھی یہ بات عرض کی کہ ہم اوپر بیٹھ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگائیں اور نیچے ہمارا گانا بجانا چل رہا ہو، تو اللہ کی مدد، اللہ کی قسم کبھی نہیں آئے گی۔ مدینہ کی ریاست قائم کرنی ہے تو ہمیں مدینے والا نظام لانا پڑے گا، وہ چاہے مسلم لیگ نون ہو، کاف ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، جو اس نظام کو فالو کریں گے، جو جتنا کر رہا ہے وہ اپنا بھلا کر رہا ہے، عوام کو اس نے کیا بھلا کرنا ہے، ورنہ کل قیامت میں اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں جو ذمہ داری دی تھی، تمہارے اپنے گھر کیسے تھے، تمہاری اپنی نسبت کیسی تھی، تمہارا اپنے سسٹم کیسے تھے۔ تو خدا را حکمرانوں سے میں عرض کرتا ہوں، اپنی زندگی کو جتنی سادگی پہ لائیں گے، ایک عام مسلمان جس طریقے سے رہ رہا ہے، جیسا کہ ہمارے بڑوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اتنا ہی لیں گے جتنا ایک عام مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کے الفاظ جو ملتے ہیں، تو اگر گزارا نہ ہوا تو فرمایا پہلے دوسروں کا رزق کا اور آمدنی کو بڑھایا جائے گا، بعد میں خلیفہ وقت کے لیے وہ پیکج اور وہ سہولت ملے گی، پہلے عوام کو ملے گی۔ تو میں یہ درخواست کروں گا حکمرانوں سے کہ خدا را غفلت اور سستی کا کہیں مظاہرہ تو نہیں ہو رہا ہم سے، جیسے کہ قبلہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے جو سڑکوں کی صورتحال ہے وہ اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، نالوں پہ کوئی توجہ نہیں ہے، تو ان غفلتوں سے اگر حکمرانوں کی طرف سے تو وہ اس سے نکلیں، اور عوام جو دو چیزیں میں نے عرض کی ہیں، حکمرانوں کو برا بھلا کہنا یہ چھوڑ دیں، اور عاجزی انکساری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں جہاں ان کا بس چلتا ہے۔ مسئلہ یہ جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم وہ نہیں کرتے، اور جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ نہیں کرتے۔ میں یہی درخواست کروں گا حکمرانوں سے بھی کہ وہ بھی رجوع اللہ کریں اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر ویسے دن گزاریں جیسے گزارنے چاہیے، ویسے حکومت کریں جیسے کرنی چاہیے، اور عوام سے بھی عرض کروں گا کہ حکمرانوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کو سیدھے راہ کی توفیق عطا فرما اور ہمیں خلفائے راشدین میں سے خلفاء نصیب۔ جزاک اللہ مولانا۔ اس وقت ہمارے ساتھ آمین۔ لاہور سے مولانا عبدالشکور صاحب نقش بندی موجود ہیں۔ مولانا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ تشریف لائے۔ ابھی میرے پاس کراچی سے ایک میسیج آیا ہے کہ وہ لوگ 2 دن سے اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور صبح انہوں نے 10:30 بجے تقریباً پانی پیا، اور اس کے بعد سے اب بھوکے پیاسے ہیں، نہ لائٹ ہے نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہے۔ اس طرح کے اس وقت کراچی میں حالات چل رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ہماری لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے علاقے کے حالات بیان کرنا چاہتا ہے اور شرعی نقطہ نظر سے اس کا حل معلوم کرنا چاہتا ہے، تو اسی لائیو ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار میں وہ اپنی صورتحال تحریر کرے، یا جو اس نے صورتحال دیکھی وہ تحریر کرے۔ انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں کے سامنے وہ صورتحال رکھیں گے اور وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل بتائیں گے۔ میں مولانا عبدالشکور نقش بندی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، اس صورتحال میں یہ جو سچویشن ہے کراچی کی، اس صورتحال میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، صدق الله العظيم۔ لاہور سے عبدالشکور حقانی آپ سے مخاطب ہے۔ علماء کے بیانات جاری ہیں، ہدایات بھی جاری ہیں، اور ابھی میں مولانا عمران بشیر صاحب کو سن رہا تھا۔ ہمارے بزرگ، ہمارے دوست علماء بہت قیمتی نصائح سے نواز رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، فساد خشکی پہ ہو یا وہ تری میں ہو، یعنی پانی کے اندر عذاب ہو اور یا جنگلوں میں زمینوں پہ ہو،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور وہ سارے گناہوں کی وجہ سے نہیں، بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں، جیسا سورہ بقرہ میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ تو یہ اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے، یہ آزمائش ہے بہت بڑی، اور اس آزمائش میں ہمیں اپنے گناہوں پر استغفار کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، جب تک اپنے گناہوں پر ہم معافی نہیں مانگتے، اس وقت تک اس صورتحال سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، پاکستانیوں سے اور بیرون ممالک جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ کراچی کی عوام کے لیے دعا کریں، اور ہم سب مسلمان بحیثیت امت مسلمہ اللہ سے رجوع کریں، توبہ استغفار کریں۔ اور اس صورتحال میں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس شخص نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، وہ سمجھے کہ یہ میرا امتحان تھا اور میں امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر کوئی شخص اس صورتحال میں بھی اپنے گناہوں میں مبتلا ہے اور گناہوں کو نہیں چھوڑتا، رجوع الی اللہ نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہ صورتحال عذاب کی صورت اختیار کر جائے گی۔ اگر ایسی صورتحال میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے اس کو یہ سمجھیں کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے تو میں بھی اسی پہ راضی ہوں۔ اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ صبر اسی کا نام ہے کہ میں اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کر لوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ شکوے شکایت رب سے شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے میرا ہی نقصان کرنا تھا، میرے ہی بچے کو مارنا تھا، یا میرے ہی گھر کو برباد کرنا تھا۔ تو اللہ سے شکوے شکایت نہیں ہونے چاہیے، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، میری آزمائش کر رہا ہے، اور مسلمان کی آزمائش پر اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی کوئی چیز ایک جیب میں رکھی، یعنی قمیض کے دائیں والی جیب میں مثلا رکھی، اور ضرورت کے وقت تلاش بائیں طرف والی جیب میں کر رہا ہے، اور کچھ دیر کے بعد اسے یاد آ گیا اور دوسری جیب سے اس کی وہ چیز مل گئی، تو اتنی دیر کی مسلمان کو جو پریشانی آئی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی صورتحال سے یوں سمجھنا چاہیے کہ میرا اللہ میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا رہا ہے اور رفع درجات کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ اس لیے نہ تو مایوس ہوں اور نہ شکوے شکایت کریں، نہ اللہ سے شکوے شکایت کریں، نہ حکمرانوں سے شکوے شکایت کریں، بلکہ اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں کہ یا اللہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، آپ اپنے فضل سے معاف فرما دیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان حالات سے بعافیت اور بسلامتی انشاءاللہ نکالیں گے۔ اور کبھی یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، ہمارے یہاں جو ایک دستور چل پڑا ہے کہ کوئی وبا آ جائے، ہم کہتے ہیں ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اور بھائی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وباؤں کا مقابلہ نہیں ہوا کرتا، توبہ استغفار ہوا کرتی ہے۔ رب سے کون ٹکر لے سکتا ہے، رب سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ہم اس سے مقابلہ کریں گے، بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے یہ آزمائش بھیجی ہے اور اللہ کے توفیق ہی سے ہم اس پہ صبر کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری جان چھڑا دے گا۔ جی والسلام۔ بھائی عبدالخالق صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی بالکل، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بارے میں فرما رہے تھے لاہور سے مولانا عبدالشکور حقانی صاحب۔ تو اس میں ایسے ہی تھا کہ ابھی بہت تیز بارش چل رہی تھی یہاں پہ، تو اتنی گرج چمک کے ساتھ کہ بچے سارے ڈرنے لگے۔ تو پھر میں نے سب بچوں کو بٹھایا اور مغرب پڑھ کے فارغ ہوئے تھے ابھی،
تو یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وغیرہ بچوں سے کہلوا کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ آسان ہے، ان کو دعاؤں میں لگا دیا، اور ماشاءاللہ بارش کراچی میں ابھی رک گئی ہے۔ پروگرام جس وقت شروع الحمدللہ۔ ہوا اس وقت بارش رک گئی تھی، تو ایسا ڈر اور خوف کا ماحول تھا، حالانکہ بجلی کا جو ابھی بھی چمک ہے بجلی کی، وہ ہم نے نہیں دیکھی کبھی، مطلب جتنی ہماری عمر ہے اسی حساب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی ایسی۔ تو ایسے میں مولانا عبدالشکور صاحب آپ سے ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ اس میں دیکھیں کچھ بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس کے لیے بہت زیادہ پیسہ درکار ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں تھوڑے بجٹ سے بھی وہ ہو جاتی ہیں، جیسے کہ سیوریج کا نظام ہے، نالوں کا صفائی وغیرہ ہے، اور کچروں کا باقاعدہ اٹھانے کا نظام، اور اس کو تلف کرنے کا جو نظام ہے، یہ اتنا زیادہ پیسہ نہیں مانگتا ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اگر حکمران سستی کا مظاہرہ کریں اور توجہ نہ دیں، تو ایسے میں ہم نے سوڈان کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں پر بھی ایسا ہی تھا کچھ، تو وہاں کے عوام 3 دن تک انہوں نے بائیکاٹ کر دیا کاروبار کا، گھر سے نہیں نکلے۔ تو کراچی چونکہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے، منافع دیتا ہے حکومت کو، تو ایسے میں اگر کراچی کے عوام بھی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ نہ دینے پر اگر یہ قدم اٹھا لے کہ وہ گھروں میں محصور کر لے اپنے آپ کو، کاروبار پہ نہ جائے احتجاجاً، تاکہ گورنمنٹ کو پتہ چلے کہ بھائی جو کچھ لیا جاتا ہے وہ لگایا بھی جاتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ۔ تو ایسے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کا کام ہے، بلکہ اداروں کا کام ہے کہ وہ ادارے اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ ہمارے پاکستان کا المیہ یہی ہے کہ ادارے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتے، جس کی وجہ سے عوام پریشان ہوتی ہے۔ تو جو وہاں کے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ صفائی وغیرہ کا انتظام کریں، اور پھر تھوڑا سا ہمیں بھی تعاون کرنا چاہیے کہ ہم لوگ بھی بعض دفعہ سیوریج سسٹم میں شاپر وغیرہ پھینک دیتے ہیں، احساس نہیں کرتے، اس سے وہ سیوریج سسٹم بند ہو جاتا ہے۔ کچھ خامیاں ہماری بھی ہیں، لیکن زیادہ خامی جو ہے وہ اداروں کی ہے کہ وہ وقت پر صفائی کیوں نہیں کرتے، اور خاص طور پر ساون آنے سے پہلے نالوں کی صفائی ہونی چاہیے، تاکہ بارش کا پانی آئے تو وہ ٹھہرے نہ، بلکہ وہ آسانی سے وہاں سے نکل جائے۔ اور باقی رہی احتجاج کی، تو آپ کی یہ رائے بھی بہت اچھی ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو بڑے شاہراہ ہیں، اگر عوام وہاں نکل کر احتجاج دے، دھرنا دے دے، تو اس سے زیادہ اثر ہوگا۔ کاروبار بند کرنے سے شاید اتنا زیادہ اثر نہ ہو جتنا روڈ بلاک کرنے سے اثر ہوگا، اور جب تک وہ ادارے اپنے کام نہ کریں، کراچی کی صفائی نہ کریں، تو ان کو وہاں مستقل دھرنا دیے رہنا چاہیے۔ میں اس کے تائید کرتا ہوں، اور میں آپ کے اس رائے کے حق میں ہوں۔ جی مولانا صاحب، یہ اب عوام کے بارے میں صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ سنت اعمال پر عمل کرنے کے لیے کیا تلقین کریں گے آپ؟ جی، سب سے بڑی چیز جی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ استغفار ہے، اپنے گناہوں کی معافی، اور اس کے بعد درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ درود پاک سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، آپ استغفار کی تلقین بھی فرماتے ہیں، درود پاک کی تلقین بھی فرماتے ہیں، تو ترتیب کیا رکھی جائے؟ درود پاک پہلے پڑھیں یا استغفار پہلے پڑھیں؟ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو کپڑوں کو پہلے دھوتے ہو، پاک کرتے ہو، یا پہلے خوشبو لگاتے ہو؟ تو ان صاحب نے کہا کہ حضرت، پہلے ہم کپڑوں کو دھوتے ہیں، پاک کرتے ہیں، اس کے بعد خوشبو لگاتے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ بالکل اسی طرح گناہوں کی وجہ سے ہماری روح جو ہے وہ ناپاک ہو چکی ہے، تو اس لیے ہمیں پہلے استغفار کر کے اپنی روح کو پاک کر لینا چاہیے، اور پھر درود پاک پڑھ کے اپنی روح پر خوشبو چھڑک لینی چاہیے۔ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ استغفار کیجئے،
اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ جی بالکل، شکریہ مولانا شکور صاحب، لاہور صاحب نے ہمیں جوائن کیا، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلی نشست میں۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ ناظرین، آج کے مشکل وقت میں، مشکل دن میں ہم نے عوام کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا اس وقت کے اعمال ہیں، اور اس وقت کی مناسبت سے شریعت کا کون سا حکم ہماری طرف متوجہ ہے، تو اس لیے ہم نے مختلف علماء کرام کو لیا تاکہ وہ ہمیں آگاہ کر سکیں، رہنمائی کر سکیں ہماری، چونکہ ہر کام میں علماء سے ہی رہنمائی لینی چاہیے اور یہی دستور ہے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ درس قرآن کی طرف سے مختلف پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ پوچھئے مفتی صاحب سے منگل اور جمعے کو پیش کیا جاتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، اور اسی طرح اب 9-10 محرم کو دونوں دن 9 بجے پروگرام ہے، تو انشاءاللہ ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسے دیکھیں، چونکہ ٹائمنگ فکس ہے 9 بجے، تو وقت فارغ کر کے تمام سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی جو اس موضوع کے حوالے سے جو سوالات ہوں، جو مسائل ہوں، تو وہ ہمارے آپ مہمانوں سے آپ پوچھ سکیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ میسج کریں، تبصرہ کریں، یا پھر ان باکس میں ہمیں میسج کر دیں۔ اور اسی طرح جو درس قرآن کے چینل وغیرہ ہیں انہیں بھی اب لائک کرنے کے لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ درس قرآن لائیو میڈیا اور درس قرآن کڈز، کلام انٹرنیشنل، اور ان مختلف ناموں سے درس قرآن کے پیجز ہیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر بھی چینل ہیں، انہیں بھی آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر فیڈ آپ کو پہلے ملے۔ اور ایسے ہی فیس بک کے لیے بھی آپ، تاکہ یوٹیوب پہ تو بیل آئیکن ہے، اور فیس بک کا بیل آئیکن نما اس جیسا فیچر یہ ہے کہ آپ فالوونگ سیٹنگ میں جا کر فیوریٹ کر دیں اس کو، مطلب جب پیج لائک کرتے ہیں، لائک بٹن کے نیچے آپشن کا بٹن آتا ہے، اس آپشن کے بٹن سے آپ جائیں گے تو وہاں فالوونگ کا آپشن ہوں گے، تو اس کے اندر آپ ڈیفالٹ سے ہٹا کر آپ اس میں فیوریٹ کر دیں گے۔ فیوریٹ سے فائدہ ہوگا کہ درس قرآن کی جو پوسٹ ہوگی وہ آپ کو اسکرین کھولتے ہی، فیس بک کھولتے ہی ترجیحی بنیادوں پر سامنے آیا کرے گی۔ تو انشاءاللہ اگلے نشست سے ملتے ہیں آپ سے، جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔